अस्सलाम वालेकुम। माना मशुआ अप्रैल 2024 के कहानी दही रानी लेकर आए हैं जो कुर्रतुल-ऐन खुर्रम हाशमी ने लिखी है। आइए शुरू करते हैं। अम्मा सानिया की ईद लेकर किस दिन जाना है? फातिमा ने बड़ी भाभी होने के नाते फ़िक्रमंदी से सवाल किया। अब्बा और अम्मा इफ्तारी के बाद चाय पी रहे थे। उसकी बात सुनकर चौंक गए। ईद में एक हफ़्ता रह गया है। ईद तो सारी मुकम्मल है ना? उन्होंने फ़िक्रमंदी से सवाल किया। आप बेफ़िक्र रहिए, इस शादी और में हर चीज़ बहुत अच्छी और सानिया की पसंद के मुताबिक ही ख़रीद कर लाए हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। तो लॉन्च में दाखिल होती मजली बहू ने भी सर हिलाया। अम्मा ने तशक्कुरआमेज़ निगाहों से फातिमा की तरफ देखा। मुझे अंदाज़ा है सहरी और इफ्तारी का काम ही बहुत होता है, फिर छोटे बच्चों के साथ साथ हम बूढ़े बीमार लोगों की भी जिम्मेदारी तुम दोनों निभा रही हो। अब तो खैर से छोटी बहू ने भी काम शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह मेरी तीनों बहुएं बहुत अच्छी और सलीकामंद हैं। अम्मा अंदर दाखिल हुई तो अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। आमना की शादी को 2 महीने हुए थे। पढ़ी लिखी मगर नखरीली मिजाज की आमना की निगाह हर चीज़ पर होती थी, जबकि बड़ी दोनों बहुएं धीमी मिजाज की मालिक थीं। उनमें तहम्मुल और समझदारी ज़्यादा थी। मगर ये भी तो बात बताएं कि आपकी लाडली बेटी कितनी सुस्त और कामचोर होती थी। पता नहीं ससुराल में कैसे गुजारा करती है। आमना का शौहर सलान पर मिज़ाह लहजे में कहता हुआ पास आकर बैठा गया। अब्बा तड़प उठे। खबरदार मेरी दही रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा। मेरी बेटी तो शहजादी है, ससुराल में भी ऐशी कर रही है। अल्लाह हर बच्ची के नसीब अच्छा करे। अब्बा ने जज्बाती होते हुए कहा। अम्मा ने दिल में हाँ आमीन कहा, जबकि सादिया और फातिमा मुस्कुराने लगीं कि वो अब्बा की इकलौती बेटी से जुनूनी मोहब्बत से बखूबी वाकिफ़ थे। मगर उन्होंने बागौर उनकी बात को सुना। खैर अब्बा जी, हर बेटी अपने वालिदैन के घर शहजादी होती है, मगर असल बात तो तब है ना जब ससुराल में अपने सलीके से धाक बिठा दे। वैसे मैंने सुना है कि सानिया ने बामुश्किल BA तक तालीम हासिल की है। पढ़ने लिखने के अलावा घर के कामों से भी कोई लगाव नहीं था। लगता है वालिदैन के लाड प्यार ने काफ़ी बिगाड़ दिया था, क्यों अरसलान? आमना ने शौहर की तरफ देखा। अरसलान ने गड़बड़ाकर वालिदैन की घूरती निगाहों की तरफ देखा। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि माजी की जो आम सी बातें इसने मजाक में बताई थीं, इन्हें आमना ने सानिया की कमज़ोरी समझ लिया था। इसी बात को जताते हुए वह सानिया के बारे में इस लहजे में बात कर रही थी जो अम्मा और अब्बा दोनों को बुरा लगा। इसलिए अब्बा नमाज़ पढ़ने के बहाना करके वहाँ से उठ गए। आमना बेटी सानिया लाउबाली ज़रूर थी, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं। शादी के बाद सब लड़कियां ठीक हो जाती हैं, अम्मा ने अपने लहजे को नरम रखते हुए कहा। आमना तंजिया मुस्कुराई। मेरे ख्याल से इस वीकेंड पर सानिया को इफ्तार डिनर पर बुला लेते हैं। पहले भी कई बार कहा, मगर इसके ससुराल में आए हुए रोज़ इफ्तार पार्टीज होने की वजह से वो बहुत बिज़ी थी। फातिमा भाभी ने बात बदली तो अम्मा ने सर हिलाया। वो सब इफ्तार डिनर की बातें करने लगे, जबकि आमना सोच रही थी कि बहुत अच्छा मौका होगा अपना आप साबित करने का। वो तेज़ी से सोचने लगी कि इस इफ्तार डिनर में वो कौन सी डिशेस बनाकर सबको हैरान कर सकती थी। सानी ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सलाम फेरा और जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से राज़ो नियाज़ करने लगी। सारे घर में खामोशी का राज था। वो सहरी बनाने से पहले तहज्जुद ज़रूर पढ़ती थी। अभी भी जाए नमाज पर बैठे इसका जहन माजी में भटकने लगा। जब अम्मा की हारास से जगाते आई तो मगर इसकी आँख ही नहीं खुली। माजी को याद करते हुए इसके होठों पर मुस्कुराहट मगर आँखों में नमी थी। सानी कब से आवाज़ दे रही हूँ, सहरी का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी आओ। अम्मा की गरजदार आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। अब्बा से देखकर मुस्कुराए और इशारे से अपने पास बैठने को कहा।
وہ تیزی سے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پراٹھا اور میٹھا دہی سامنے کیا تو وہ مزے سے کھانے لگی۔ کچن میں کام کرتی اماں کی تیز نگاہیں باپ بیٹی کی محبت کے مظاہرے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر سے آئیں اور سب سے آخر میں جلدی سے سحری کرنے لگیں۔ تینوں بیٹے سحری کر چکے تھے۔ کبھی ماں کی مدد بھی کروا دیا کر، اکیلی کیا کیا کروں، اماں نے منہ بنا کر کہا۔ میری آنکھیں ہی نہیں کھلتی، بہت کوشش کرتی ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ابا مسکرائے۔ میری دھی رانی کو کچھ مت کہا کرو، ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، وہ فکر مندی سے کہنے لگے، جیسے وہ کل ہی رخصت ہو کر جا رہی ہے۔ کام تو تبھی کرے گی جب کچھ آتا ہوگا، وہاں جا کر بھی ماں باپ کی باتیں ہی سنوائے گی۔ اماں کلس کر گویا ہوئیں۔ وہ والدین کی بحث سے بے نیاز سحری کر رہی تھی۔ اماں غصہ بعد میں کر لیجیے گا، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ دانش نے جلدی سے ماں کے سامنے چائے کا کپ رکھا تاکہ وہ پی سکیں۔ اماں بیٹی کی فکر مندی پر خوشی سے کھل اٹھیں۔ بیٹی سے زیادہ بیٹوں کو میری فکر ہے، چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے جتلایا، مگر سامنے بھی وہ تھی جس پر ایسی جذباتی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ دراصل ایک لوتی ابا کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ نازک مزاج بن گئی تھی۔ کچھ تینوں بھائیوں نے بھی اس کا لاڈ اٹھاتے، اس کے حصے کا کام کر دیتے، اس لیے وہ بے فکر رہتی۔ ہر سال سحری افطاری پر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اماں سارے کام خود کرتے ہوئے اسے ڈانٹتی رہتی تھیں اور کبھی اماں کے ساتھ کام کرواتی تو بہت مشکل سے اور آہستہ آہستہ کہ اماں تنگ آ کر خود ہی کام کر لیتیں۔ الارم کی آواز پر وہ چونک کر ماضی سے حال میں پہنچی، جلدی سے اٹھ کر الارم بند کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں ذمہ داری کا پہاڑ اس کا منتظر تھا۔ مگر وہ خوش اور مطمئن تھی کہ اس مہینے کی بابرکاتوں میں اسے ہر قدم پر چھوٹی چھوٹی کئی نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہے۔ بھرے ہوئے سسرال کے لیے اکیلے سحری بناتے ہوئے وہ گھبراتی نہیں تھی، اس لیے ابھی بھی تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کام کرنے لگی۔ کاش اپنے والدین کو بھی سکھ دیا ہوتا۔ ساس سسر کو سب سے پہلے چائے دیتے ہوئے اتنے دکھی دل سے سوچا۔ ثانیہ بتا رہی تھی کہ سب کام وہ اکیلے ہی کرتی ہے۔ اس کی ساس تو بیمار ہے، وہ دو نندیں بھی آئی ہوئی ہیں، جبکہ شوہر کے علاوہ دونوں دیوروں اور سسر کی ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ نندیں بھی اکثر بچوں سے ملنے آ جاتی ہیں، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ فرصت ہی نہیں ملتی میری دھی رانی کو۔ اماں نے فکر مندی سے کہا تو فروٹ چاٹ کے لیے پھل کاٹتی فاطمہ نے ہمدردی سے سر ہلایا، جبکہ آمنہ طنزیہ مسکرا دی۔ اماں چند روٹیاں آسان بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، میرے خیال سے ثانیہ کو کچھ زیادہ چیزیں بنانا آتی بھی نہیں ہوں گی جیسے مجھے آتی ہیں، دیکھیے نا میں نے مختلف آئٹم افطاری میں تیار کیے ہیں، کٹوری چار، میکرونی، چکن ڈونلز، ایگ رول، پیزا، بریڈ، کیما پاکٹ اور کھانے میں چکن کڑھائی۔ آمنہ نے طویل لسٹ سنانا شروع کی۔ اماں جو پہلے سے اسے ٹوکنے لگی تھیں، اس کی محنت کا سوچ کر چپ ہو گئیں۔ روزے کے ساتھ ہی اتنی چیزیں بنانا آسان نہیں تھا، وہ دل سے اس کی محنت کو سراہ رہی تھیں، مگر آمنہ کا طنزیہ انداز برا لگتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے دعوت کی زیادہ تر چیزیں آمنہ نے اپنے سر لی تھیں، مگر اپنی خوشی سے۔ آمنہ کا خیال تھا کہ وہ افطار میں مختلف اور زیادہ آئٹم بنا کر سب کو متاثر کر لے گی، جبکہ کھانے میں بریانی، چکن کڑھائی، پالک گوشت اور میٹھے میں کھیر شامل تھی۔ ثانیہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ میکے آئی تو اس کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ آمنہ نے ہر چیز آگے ہو کر پیش کی، مہمانوں کو ہر چیز بہت پسند آئی اور انہوں نے کھلے دل سے سراہا۔ آمنہ خوشی سے کھل اٹھی، اسے لگا کہ وہ سب اپنی دھاک بٹھا چکی ہے۔ ماشاءاللہ میری تینوں بھابھیوں نے میرے میکے کی شان بڑھا دی ہے، سسرال میں میری عزت بن گئی ہے۔ جانے سے پہلے ثانیہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اماں اور ابا خوشی سے کھل اٹھے۔ ہم تمہاری عیدی لے کر آنا چاہ رہے
جس دن تم فارغ ہو بتا دینا، فاطمہ بھابھی نے نرمی سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ جس دن آپ آنا چاہیں میں گھر ہی ملوں گی۔ دراصل میں عید کے تیسرے دن کی دعوت کہنے آئی تھی، اس نے کہا تو اماں منع کرنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں، مگر وہ نہ مانی۔ آمنہ کی پہلی عید ہے، میرے گھر دعوت تو بنتی ہے نا، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو آمنہ چونک گئی۔ اچھا تو مجھے نیچر دکھانے کی تیاری ہے، وہ دل میں سوچ کر مسکرائی۔ ثانیہ چلی گئی تو وہ عید کی دعوت کے بارے میں سوچنے لگی، زیادہ سے زیادہ کیا بنا لے گی، یہی چند چیزیں، افطار والے آئٹم تو نہیں بنا سکتی نا۔ آمنہ سوچتی رہی، اسے بے صبری سے عید کی دعوت کا انتظار تھا۔ کچھ دن کے بعد فاطمہ بھابھی اور سعدیہ ثانیہ کی عیدی لے کر گئیں۔ واپسی پر وہ ثانیہ کی بہت تعریفیں کر رہی تھیں۔ اماں اور ابا تو سن کر خوش اور حیران ہوتے رہے کہ ان کی دھی رانی نے بخوبی گھر سنبھالا ہوا ہے، مگر آمنہ کو یہ سب جھوٹی تعریفیں لگ رہی تھیں۔ اوہو، ارسلان نے سب بتایا ہوا ہے کہ کتنی پھوہر اور نکمی تھی ثانیہ بی بی، وہ طنزیہ انداز میں سوچتے ہوئے عید کی دعوت کی تیاری کرنے لگی۔ اس دن وہ بہت خاص بن کر جانا چاہتی تھی تاکہ اس کے سلیقے کے ساتھ اس کے ڈریس سینس کی بھی تعریف ہو۔ تم کاموں میں لگی ہو، ہمارے پاس بھی بیٹھو۔ اماں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں سے وہاں چکر لگاتے ملازموں کو مختلف ہدایات دینے ثانیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ثانیہ کا گھر پوش علاقے میں تھا، سارا گھر بہت خوبصورت تھی اور نفاست سے سجا تھا۔ آمنہ تو اس کا گھر دیکھ کر ہی خاموش ہو گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ثانیہ کا رہن سہن اتنا اچھا ہوگا۔ میں تو سیدھی سادی عورت ہوں، گھر سجانے کا شوق ثانیہ کو ہی ہے، ماشاءاللہ بہت تیز اور سمجھدار ہے، ہر کام خود کرنے کی عادت ہے، ثانیہ کی ساس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اماں اور ابا حیرت اور خوشی سے سر ہلانے لگے، جبکہ آمنہ نے پہلو بدلا۔ ساس ہو کر اتنی تعریفیں، وہ حیران ہو گئی، اس کی حیرانی خاموشی میں بدل گئی جب کچھ دیر کے بعد ڈائننگ روم میں کھانا لگتے ہی ثانیہ انہیں بلانے آئی۔ جیسے ہی آمنہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو بوفے سسٹم کی طرح ترتیب اور سلیقے سے میز سجی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کھانا پیش کرنے سے لے کر پلیٹ، کانٹا، چمچہ کی سرونگ میں ترتیب کا خیال رکھا گیا تھا۔ کھانے میں رکھی مختلف ڈشز دیکھ کر آمنہ خاموش ہو گئی، بیک بیف، ویپن پائی، ایپل ساس، فرائیڈ فش ود لیمن ساس، قورمہ، پلاؤ، پالک پنیر روسٹ، بہاری بوٹی اور میٹھے میں کاجو کی کھیر اور چیز کیک، جبکہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی کولڈ ڈرنک رکھنے کے بجائے اس نے پینا کولاڈا پیش کیا۔ ہر چیز گھر میں بنی تھی۔ آمنہ تو اس کے سلیقہ اور ہنر دیکھ کر خاموش ہو کر مزیدار کھانے سے انصراف کرنے لگی، جبکہ اماں اور ابا مختلف ناموں کی عجیب اور غریب ڈشز کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اور چکھتے ہوئے بار بار اپنی دھی رانی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو بڑی مستعدی سے سب مہمانوں کو دیکھتے ہوئے ہر چیز گرم گرم میز پر پہنچا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے ذائقے سے وہ پہلے کب واقف تھے؟ وہ حیران تھے کہ کیا یہ وہی لاپرواہ سی ثانیہ ہے جسے اماں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں اور ابا اس کا دفاع کرتے رہتے؟ ابا پچھلے 5 سالوں سے سسرال میں سب کام کرتے ہوئے کئی بار دل میں یہ حسرت جاگی تھی کہ کاش آپ دونوں کی بھی ایسی خدمت کی ہوتی جیسے سسرال میں سب کی کر رہی ہوں۔ سچ کہوں تو عید کی یہ دعوت صرف آپ دونوں کے لیے تھی، آپ دونوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی دھی رانی سسرال میں رانی بن کر ہی راج کر رہی ہے۔ کھانے کے بعد ابا اور اماں نے جب اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریف کی تو وہ نم لہجے میں گویا ہوئی، میکے میں لاابالی رہنے والی ہر لڑکی کو لازمی نہیں کہ شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہے۔ میں جانتا تھا کہ میری دھی رانی بہت سمجھدار ہے، تمہاری اماں کو ہی شکوہ رہتے تھے۔ اماں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ اماں کو گھورا تو وہ تڑپ اٹھیں۔ ہاں تو میں بھی کون سا دشمن ہوں، بھلے کے لیے ہی کہتی تھی، اس لیے تو آج میری دھی رانی۔ دونوں کی بحث سن کر وہ سب مسکرا رہے تھے، جبکہ ثانیہ باپ کے سینے سے لگ کر کھڑی اس راحت کو محسوس کرنے لگی جو صرف باپ کی شفیق لمس میں پنہاں ہوتی ہے۔
یہ تھی بہترین کہانی، آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔